मुस्लिमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब इलाही और कुरान मुबीन की। पुरजोर आयत है पढ़ने और सुनने वालों के लिए कि इसको हल्का नहीं लेना, बल्कि इसमें देखें कि अल्लाह ताला क्या हदायत हमें दे रहे हैं। बाईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाएगा जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे काश हमने सरे तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मजे करें और भुलावे में डाले रखें इनको उनकी झूठी उम्मीद, अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। अब जिन लोगों ने दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया, वो पछता पछता कर क्या कह रहे हैं, जब वो देखेंगे अहले जन्नत की ऐशो इशरत, और जब वो देखेंगे हौजे कौसर पे से पानी पीता देखकर और वो प्यासे रह जाएंगे। कौन भला? इनकार करने वाले काफिर लोग जिन्होंने दावत इस्लाम को कबूल ही नहीं किया, तो वो प्यासे लोग पछताएंगे और कहेंगे काश हमने भी इस्लाम कबूल किया होता। अहले नार यानी कि दोजख वाले जब दोजख में जमा हो जाएंगे, इनके साथ कुछ मुसलमान भी होंगे, काफिर भी होंगे और मुसलमान भी होंगे। काफिर कहेंगे तुम्हें तुम्हारे इस्लाम ने क्या फायदा दिया, तुम भी हमारे साथ आग में पहुंच गए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इतनी थोड़ी सी देर के लिए भी आग में ना लेके जाए, हमें काफिरों का साथ जो है वो आग में हमें ना लेके जाए। अल्लाह ताला ये दुआ करें। कहेंगे मुसलमान कहेंगे कुछ गुनाह थे जिनकी वजह से हम पकड़े गए, उन्होंने जो कुछ कहा अल्लाह सुनेगा और उनके मुतालिक हुक्म देगा कि इन्हें आग से निकाल लिया जाए, वो निकाल लिए जाएंगे। और जहन्नमी ये देखेंगे और उसके बाद उनको निकाल लिए जाने के बाद दरवाजा जहन्नम का बंद कर दिया जाएगा। जहन्नमी देखेंगे तो कहेंगे काश हम भी मुस्लिम होते और हम भी इसी तरह निकल जाते जिस तरह के आज ये निकल गए। पछता पछता कर कहेंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काश हमने भी सरे तस्लीम खम किया होता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं मजे करें और भुलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद, अन करीब उन्हें मालूम हो जाएगा। हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है उसके लिए एक खास मोहलत अमल लिखी जा चुकी थी। यानी कि कुफर करते ही, इनकार करते ही अल्लाह ताला फौरन नहीं पकड़ लेता। हम अपना अपना जायजा लें। हमारी आंख ने, हमने अपनी आंख को इरादतन कुछ गलत दिखाया तो क्या अल्लाह ताला फौरन हमारी आंख निकाल लेते हैं? हमने अपने हाथों से कुछ गलत किया तो क्या अल्लाह ताला फौरन हाथ तोड़ देते हैं, हमारी टांगे फौरन तोड़ देते हैं? नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या करते हैं, मोहलत अमल देते हैं, उसको सीधा करने के लिए मोहलत अमल देते हैं कि अब भी सीधे रास्ते पर आ जाओ, अब भी सीधे रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पे ये बात हमें समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये कानून है, अल्लाह ताला का ये कायदा है कि हम हर कौम के लिए पहले से तय कर लेते हैं कि इसको सुनने, समझने और संभलने के लिए इतनी मोहलत दी जाएगी, और इस हद तक इसकी शरारतों और खबासतों के बावजूद पूरे तहम्मुल के साथ उसे अपनी मनमानी करने का मौका दिया जाता रहेगा। यानी अल्लाह ताला हलीम है, अल्लाह ताला बुर्दबार है। जिन चीजों से मना कर रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह फौरन अजाब नहीं दे रहा। वजह क्या है? ये अल्लाह ताला का तहम्मुल है, और अल्लाह ताला जो है अपनी मनमानी करने का उसको मौका दे रहा है कि कर लो मनमानी, लेकिन ये मोहलत जब तक बाकी रहती है फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारी मुकर्रर की हुई हद जिस वक्त तक आ नहीं जाती उस वक्त हम ढील दे रहे होते हैं। यानी कि फौरन से आंख का ना निकाल लेना, फौरन से हाथ का पांव का ना तोड़ देना। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ढील दे रहे हैं। इस ढील को समझें, ये ना समझें
کہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہونا اور میں کیے جاؤں یہ سارے گناہ اور کچھ بھی نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں, اور وہ ڈھیل کہیں جو ہے وہ اتنے نہ ہم ڈھیلے ہو جائیں کہ ہمیں جہنم ہی میں لے جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے, اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, وہ تو جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اسی کے نگہبان ہیں. آج جو ہے ہم نے آسان جو ہے وہ چیز کیا لے لی ہے کہ ذکر کو جو ہے ہم نے صرف تسبیحات کرنے کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ذکر کی محفلیں ہم نے شروع کر دی ہیں. اگر ذکر جو ہے وہ صرف بیٹھ کے ہزاروں تسبیحات کر لینا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ضخیم قرآن پاک اتارنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی. تو ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک کو. اور ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. اور قرآن پاک جو ہے وہ اس لیے ہم تک بھیجا گیا, ہمارے اوپر نازل کیا گیا کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ شخص, لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. پہلی جتنی بھی کتابیں انبیاء پر آئیں وہ سب بھی ذکر تھی, یہ قرآن بھی ذکر ہے. اور ذکر کے اصل معنی کیا ہے؟ یاد دلانا, ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا. تو ہم نے اس کا مطلب کیا نکال لیا ہے آج آسان سا کہ فلاں جو ہے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پوچھ لیں جی, بتا لیں کہ کتنا کیا کچھ پڑھوں, اور وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور جی اس دن رات اس میں لگے ہیں کہ میرا فلاں کام آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں کی آسانی جو ہے وہ کس میں رکھ دی ہے, سارے معاملات جو ہے ہمیں کہاں سے سمجھا دیے؟ قرآن پاک سے. تو قرآن پاک ذکر ہے, اور جو یہ طنز کیا کرتے تھے کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, نہ اسے تسلیم کرنے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ سکتے ہیں. دراصل ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ذکر مجھ پر نازل ہوا ہے, اسی طرح کی بات جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں میں کہی تھی کہ یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کا دماغ درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود دیوانہ ہے جس کے اوپر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے. اور پھر وہ کیا دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا. ہاں, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, وہ تو جب اترتے ہیں حق کے ساتھ اترتے ہیں, پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں اتارے جاتے. جب کسی قوم نے کہا کہ بلاؤ فرشتوں کو, وہ فوراً حاضر ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. فرشتے اس غرض کے لیے کبھی بھیجے جاتے ہیں کہ وہ آ کر لوگوں کے سامنے حقیقت کو بے نقاب کریں اور پردہ غیب کو چاک کر کے وہ سب کچھ دکھا دیں. فرشتے اس غرض کے لیے نہیں ہیں. فرشتوں کو بھیجنے کا تو وقت وہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے. پچھلے پاروں میں کتنی قوموں کے انجام پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ان کے جھٹلانے پر پکڑ لیا, کیسے ان کا انکار کرنے پہ پکڑ لیا. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی, کسی کے اوپر جو ہے وہ پانی کی بارش برسائی گئی, اور کسی کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے عذاب آیا. کسی کی بستیوں کو اٹھا کے الٹ دیا گیا, ان کے اوپر پتھروں کی تابڑ توڑ بارشیں برسائی گئی. تو اللہ تعالیٰ, جیسے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کر اور لوط علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ عذاب لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فرشتے تو حق کے ساتھ اترتے ہیں, اور اس وقت بس فیصلہ چکایا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لاؤ تو چھوڑ دیں گے. اس وقت صرف فیصلہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ اب اگر ایمان لے آؤ گے, اب اگر توبہ کر لے گے تو چھوڑ دیے جاؤ گے. ایمان لانے کی جتنی مہلت بھی ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت بے نقاب نہیں ہوتی.
اس کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال؟ حقیقت کیا ہے؟ فرشتے آ گئے ہیں عذاب لے کے، تو اب جو ہے ایمان لانے کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اور یعنی فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو اس کی جگہ قائم کر دیں، یا یوں سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی کہ اس قرآن کو لانے والے کو تم جو ہے مجنون کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہی ہے کہ وہ یہ تو ہمارا نازل کرتا ہے، اسے کسی نے خود نہیں گھڑا، اس لیے یہ گالی اس کو نہیں ہمیں دی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم اس ذکر کا کچھ بگاڑ سکو گے، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پہلی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تو انہیں لوگوں نے ان میں تحریفات کر لی، کچھ گم کر دی، کچھ وہ ان کے صحیفے پھٹ گئے، ادھر ادھر گم ہو گئے، تختیوں کو زنگ وہ لگ گیا، گھن کھا گیا۔ لیکن اب دیکھیں یہ آخری جو کتاب آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں، یہ براہ راست ہماری حفاظت میں ہے، یہ تم کچھ بھی کر لو یہ تمہارے مٹائے مٹ نہیں سکے گا، نہ تمہارے دبائے دب سکے گا، اور نہ تمہارے تانوں اور اعتراضات سے اس کی قدر گھٹے گی، نہ تمہارے روکنے سے اس کی دعوت رک سکے گی، اور نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کرنے کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا۔ یعنی کہ جب تک اللہ چاہے گا قرآن پاک جو ہے اسی طرح جس طرح کے اترا ہے آج بھی ہمارے اندر اسی طرح موجود ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی طرح موجود رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی مذاق کرتے رہے ہیں۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یعنی کہ سالکہ جو ہے کیا ہے، سالکہ یسلکو، ان کے راستے پر چلنے والا، مسلک راستے پر چلنے والا، جس راستے پر چلا جائے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جس راستے پہ کوئی چل رہا ہوتا ہے اس عقیدے میں اتنا پکا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن اس پہ اثر نہیں کرتا بلکہ اس کے دل میں سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی سلاخ گزر گئی۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس تماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، چلا آ رہا ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ کس طرح کے بھی معجزے ان کے اوپر جو ہے وہ بھیج دیے جائیں، نازل کر دیے جائیں، وہ پھر بھی جو ہے اس کو نہیں مانیں گے اور اس کو جادو ہی کہتے رہیں گے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے اور ان دیکھنے والوں کے لیے ہر شیطان مردود میں کر دیا کوئی شیطان، اور جب وہ سن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں پہ برج جو ہے عربی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں، محل کو کہتے ہیں، ایک مضبوط عمارت کو کہتے ہیں، اور برج کا لفظ اصطلاحاً ان 12 منزلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا۔ مفسرین نے جو ہے اس کا اشارہ انہی بروج کی طرف بعض مفسرین کہتے ہیں اور بعض مفسرین اس سے مراد سیارے لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے غور کریں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اس سے مراد عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے، اگرچہ یہ سرحدیں فضائے بسیط میں غیر مرئی اور لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلا جانا مشکل ہے، یعنی کہ سرحدی لائن لگی ہوئی ہے، ایک سرحد سے دوسری جو ہے وہ سرحد کے اندر داخل ہونا جو ہے نہایت مشکل ہے۔
اور ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن ستارہ یا تارا رکھ دیا گیا ہے، اور اس ناپید کنارے کائنات کو ایک بھیانک ڈھنڈورا بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ہر طرف نگاہوں کو جذب کر لینے والے جلوے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کاریگری میں صرف ایک صانع اکبر کی صنعت اور حکیم اجل کی حکمت ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک کمال درجے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آرٹسٹ کا آرٹ بھی نمایاں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا وہ خدا کہ جس نے ہر چیز بنائی خوب ہی بنائی۔ اب یہ جو ہے جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کے خطے میں مقید ہیں، اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے میں مقید ہیں، عالم بالا تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس سے دراصل یہاں مقصود ہے کہ اس مقصود ہے کہ پہلے لوگ جو ہے اس میں بڑے مبتلا تھے، اور کہ شیطان اور اس کی ذریت کے لیے ساری کائنات کھلی پڑی ہے، وہ جہاں چاہے پرواز کر سکتے ہیں۔ یہی جو ہے ہمارے وہ جو جھوٹے عالم بنے بیٹھے ہیں وہ ہمیں یہی جو ہے وہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے قبضے میں جو ہے وہ جن ہیں اور فلاں ہے، میں اس کو جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ساری معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شیطان یعنی کہ یہی جو جن کی مدد سے بہت سے کاہن، جوگی، عامل اور فقیر
اور اب میں اس قصے کا مدعا کیا ہے کہ یہاں تخلیق انسان کے اسرار و رسوم اور فلسفہ ہدایت و ضلالت زیر بحث میں انسان کی ذات میں ہدایت و ضلالت کے جو عوامل رکھ دیے گئے ہیں ان سے بحث کی گئی ہے. دیکھیں کیا یہاں پہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوکھے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پہلے تو اس کی حیثیت جی اس کو یاد کروائی جا رہی ہے. جب پانی میں بھگونے سے پہلے جو ہے نا مٹی وہ تراب ہے, ٹھیک ہے, جب بھیگ جائے تو اس کو تین کہا جاتا ہے, یعنی کیچڑ اور بو پیدا ہو جائے, اور پھر تو اس کو مسنون کہا جاتا ہے, خشک ہو جائے تو سلسال کہا جاتا ہے, آگ میں پکا لیا جائے تو فخار کہا جاتا ہے. یہ مٹی کے ہی مختلف نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا, اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. اس کی حیثیت ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہے. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں. اب دیکھیں یہ آپ اپنی, میں اور آپ, ہم اپنی فضیلت کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر کچھ پھونک دیا. یعنی کہ انسان جو ہے اللہ کے اخلاق کا امین بن گیا, اور وہ اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوئی جس سے پوری کائنات کی رہنمائیاں بھی دکھائی دیتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا عکس, ان کا سایہ جو ہے, یہ پرتو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال دیا, انسان کے اندر ڈال دیا. حیات, علم, قدرت, ارادہ, اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعہ ہی کا نام روح ہے, یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا جو ہے یہ خاکی جسم میں ڈال دیا گیا ہے. اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مخلوق بنائی ہیں سب کا مسجود قرار پایا. اچھا, مسجود کیوں قرار پایا؟ سجدہ کرنا کیا ہے یہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا یہ بندہ جو ہے جو کام کرنا چاہے گا تم نے اس کی مدد کرنی ہے. سجدہ یہ تھا, تم نے اس کے لیے وہ اسباب و وسائل فراہم کرنے ہیں. اگر یہ برائی کی طرف چلنا چاہے تو تم نے اس کے لیے برائی کے راستے کھول دینے ہیں, آسان کر دینے ہیں, اور اگر یہ نیکی کی راستے پہ چلنا چاہے تو تم اس کے اسباب و وسائل فراہم کرنے. یہ کو تابع فرمان بنایا گیا تھا. اب دیکھیں جیسے کہ اب یہاں پہ ہم جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو اسے اس میں پھونک دوں گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری صفات میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بندے کے اندر ڈال دیا گیا ہے. جیسے کہ دیکھیں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا, پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا. اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یا اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اٹھاتا ہے کہ اسے کہیں ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے. مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اس میں ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی. یہ فضیلت ہے. یعنی کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بندے میں ڈالی ہیں وہ ساری صفات اللہ کی اپنی صفات ہے, اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ بندے کے اندر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, دیکھیں بندہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بندہ بھی حلیم ہے. تھوڑا تھوڑا سا وہی, اور اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ اسی میں جاؤ, اسی میں مکمل ہو جاؤ اور اس سے کہیں بھٹک نہ جاؤ. سیدھا راستہ یہ والا راستہ ہے.
اور جو ہے اس یہاں پہ اس غلط فہمی میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو جائیں کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جز پا لینے کا ہم مانی ہے، حالانکہ الوہیت اس سے دار الورا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ادنا سا بھی شائبہ پا سکے۔ اصل پیچھے مقصد کیا ہے کہ ایسے بن جاؤ، اس طرح کا رحم کرنے لگ جاؤ، اس طرح کی محبت کرنے لگ جاؤ، اس طرح جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جب یہ ہو گیا کہ اپنی روح میں سے کچھ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیا نہ دیا، کیوں نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، اب روزے جزج پر بھی دیکھیں حاصل ہو رہا ہے کہ ڈالی جو ہے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ شیطان بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، لعنت کا مستحق بنا دیا۔ تو اس نے عرض کیا کہ میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ دیکھیں مانگ رہا ہے، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ اب یہ جس طرح تو نے اس حقیر اور کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، دیکھیں اللہ ہی کے اوپر وہ ساری جو ہے وہ بات کہ تو نے مجھے مجبور کیا کہ اس کمتر جو ہے وہ اس کے مخلوق کے آگے نہ کرنے مجبور کیا۔ اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اسے دھوکا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ بالفاظ دیگر جو ہے اس شیطان کا مطلب یہ ہے زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فائدوں منافع کو انسان کے سامنے ایسا خوش ہوگا۔ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی سامان جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں میری نہیں ہیں، جو نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ ساری عارضی ہیں۔ تو وہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان عارضی زندگی کے جو فوائد اور منافع ہیں انسان کو ایسا خوشنما بناؤں گا انسان کے سامنے کہ وہ ان میں ایسا ڈوب جائے گا، ایسا کھو جائے گا، اصل کام تو نے دے کے بھیجا ہے نا وہ بھول جائے گا۔ اور وہ اصل کام اللہ تعالیٰ نے کیا دے بھیجا تھا؟ خلیفہ کا کام۔ تو باقی ساری برائیاں جائیں گی اور وہ تجھے بھی موش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے اہل خلاف آگے فرما رہے ہیں کہ سوائے تیرے ان جنس کر لیا ہو، فرمایا اب یہ دیکھیں ساتھ بھی خوف کیا ہے کہ خالص وہ میرے بے میں نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی صراط مستقیم، ہاذا صراط علیہ مستقیم، یعنی کہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ مجھ تک پہنچتا ہے اور بے شک میرے کی بندے تیرا بس نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں مکالم وہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرے حقیقی بندے ہیں ان کے میں جو ہے اس کو بہکا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کہہ رہے ہیں جو تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اب یہ حقیقی بندے کون سے بندے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے کون ہوں گے؟ اللہ مضبوط
लईन मरदूद उसके बहकावे में आए, और है कि के लिए आएगा, प्यारा दोस्त बन के बहकाने के लिए आएगा, बन के बहकाया था। तो शैतान की पहचान, इस दुआ को जरूर याद कर लें, समझें, इसको समझ के पढ़ें कि अल्लाह सही है। सही और गलत की समझ नहीं आ रही होती, कई मामलात में नहीं समझ आ रही होती, तो जरूर दुआ करें कि अल्लाह जो सही है वो मुझे समझा दे और उस पर मुझे चलने की भी तौफीक अता फरमा दे। ये ना हो कि मुझे सही समझ आ जाए और मैं फिर जो है वहीं खड़ा रह जाऊं और मैं गलत की तरफ ही चलता जाऊं, कि अल्लाह मुझे उस पर आसान बना दे, और जो गलत है अल्लाह मुझे उसको गलत को समझा दे और उस पर में उससे उसके रास्ते पे ना चलने में मुझे मदद फरमा दे। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तेरा बस सिर्फ उन बहके हुए लोगों पर जो तेरी पैरवी करें, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, और इन सब के लिए जहन्नुम की वईद है। अब ये यहाँ पे ये जिस गर्ज के बयान किया गया है, तो देखते हैं कि वो क्या गर्ज है। पहली बात तो ये है कि किस्सा आदम और इबलीस बयान करने का मकसद कुफार को इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि तुम अपनी अजली दुश्मन शैतान के फंदे में फंस गए हो और उसी पस्ती में गिरे चले जा रहे हो जिसमें वो अपनी हसद की बिना पर तुम्हें गिराना। इसके बरअक्स ये नबी जो है वो तुम्हें इसके फंदे से निकालकर उस बुलंदी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है जो दरअसल इंसान की हैसियत से और दूसरा जो है इस के तुम्हारे को धोखा देकर की राह से मुनारिफ है। इससे धोखा खाना तुम्हारा अपना फेल है जिसकी कोई जिम्मेदारी तुम्हारे अपने किसी और पे नहीं है। ये है कि जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी कि शैतान ने मुझे इस रास्ते पे लग दिया था, बल्कि शैतान का काम तो सिर्फ शैतान का काम तो सिर्फ बहकाना है, बाकी आगे करना तो हमारा काम है। तो शैतान को बस वो बहकाने जब आए तो वहीं से उसको रुख, वहीं से उसको समझ जाएं। ये इस दुआ को जरूर पढ़ा करें, वहीं से समझ जाएं कि ये शैतान है। पीछे एक वाकया हमने पढ़ा था ना कि एक बुजुर्ग थे अब्दुल जिलानी, वो उनको आवाज बादल में से आवाज आ रही है कि कर ली, बस करो, अब नमाजें ना पढ़ा करो। तो उन्होंने जो है वो फौरन कि मैं भी वसल्लम तो इतनी शिद्दत की बीमारी की हालत में भी नमाज पढ़ते रहे, तो ये शैतान है जो कि में ये बात डाल रहा है। तो फौरन शैतान को समझ जाएं कि ये शैतान, और उसको वहीं से वहीं से उसको से उस अगर वो अगर आपने उसको अगर ही चीज है, और फिर शैतान बरी हो जाएगा कि मैंने तो सिर्फ कहा था, किया तो इसने खुद ही है। आसान सी बात है। इसकी वईद पैरवाने इराजे के लिए उनमें हिस्सा मखसूस कर दिया गया है। बाखिलाफ इसके मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इसमें, इनमें सलामती के साथ बेखौफ खतर। इनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट कपट होगी निकाल देंगे, वो अपने भाई भाई बनकर आमने सामने तख्त पर बैठेंगे। उन्हें ना किसी मुशक्कत से पाला पड़ेगा और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। मेरे बंदों को खबर दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूँ, और मगर इसके साथ मेरा अज़ाब भी निहायत दर्दनाक है।
میں حق بشارت دے رہے، مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا میں تو گمراہ ابراہیم نے پوچھا اے پرستگان الہی وہ کیا مہم ہے جس پر آپ لائے ہیں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جانے کا تمہیں حکم دیا جائے، اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ یہ فیصلہ ان لوگوں کی جڑ شہر کے لوگ خوشی کے مالوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہری ڈرو مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے؟ اگر تم نے کچھ کرنا ہے کہ لوگ خوشی کے مارے ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے، کیونکہ بد اخلاقی کا اندازہ کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں، کس حد تک گندی ذہنیت ان کے ہو گئی ہے کہ ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمان آ جانا ان کے لیے بات اس لیے کافی تھا کہ ان کے گھر پر اوباشوں کا ایک ہجوم امڑ آئے اور وہ اعلانیہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ کس حد تک گندی تہذیب ہوگی، کس حد تک گندی گند ہوگا جس کو صاف کرنے کے لیے لوط علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اور اس کی پوری آبادی میں یعنی کہ جب جو ہے ایک برائی جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے، ایک برائی فردن فردن ہو رہی ہے، چھپ چھپ کے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک عذاب نہیں آتا، لیکن جب ایک وہ برائی پوری قوم جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ سب ہی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اس قوم کی نمایاں برائی بن جاتی ہے، اس قوم کی ایک مجموعی برائی بن جاتی ہے، اور پھر وہ قوم جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس پوری آبادی میں کوئی بھی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا۔ ہم بار بار کیا پڑھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے جب تک باقی ہیں، جب تک جو ہے وہ اس بستی پہ عذاب نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پہ سب ختم ہو گئے ہیں، سارے ہی جو ہے وہ یہی کرنے لگ گئے ہیں، اور نہ ان میں کوئی اخلاق کی حص باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علل اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے کچھ شرم محسوس ہوتی۔ گناہ جو ہے جب وہ اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے گناہ، تو سارے ہی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ اس گناہ کے کرنے میں کوئی شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ اس بستی میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو کیا لوط علیہ السلام کیا درخواست کر رہے ہیں اپنی قوم سے، کہہ رہے ہیں کہ بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا جواب کیا ہے، اس حد تک گر گئے ہیں کہ وہ اس نیک بندے کی بات جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا کہ اگر تمہیں تو کچھ کرنا ہی ہے تو میری یہ بیٹیاں موجود ہیں، یعنی کہ بیٹیاں موجود کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں جو لڑکیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے ان کے ساتھ
نکاح کرو اور اپنی جو ہے خواہش ان سے پوری کرو، یہ میرے مسافر لڑکے ہیں، مہمان ہیں، تو ان سے جو ہے وہ اس طرح کی یہ والی نہ رکھو۔ تو حضرت لوط کو بدماشوں کے اس حملے کے وقت تک معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مہمان جو ہے در حقیقت فرشتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت کھولی جب بدماشوں کا ہجوم مہمانوں کی قیام گاہ پر پھیل پڑا، اور حضرت لوط نے تڑپ کر کہا کہ کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت حاصل ہوتی، یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دو۔ ایک فرد اور ایک قوم دیکھیں اس حد تک جب برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی عذاب جو ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ پورے قرآن پاک میں واحد دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے کہ اس وقت ان پر ایسا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار جب وہ اس حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے کہ ہم نے برائی ہوتے دیکھنا یا سننا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اور وہ برائی ہمارے روکنے سے چاہے روک نہیں رہی ہے لیکن ہماری وہ کوششیں، وہ ہماری جو ہے اس کے اندر ہمارا نام تو لکھا جا رہا ہے، اس برائی روکنے کے لیے جو کوششیں کرنے والے ہیں ان میں ہمارا نام تو لکھا جا رہا ہے۔ ہم سرخرو تو ہو جائیں گے کہ ہم جو ہے وہ کوششیں کی تھی، لیکن اس حد تک کوششیں کرنا کہ اس برائی کو ہم روک ہی دیں، ورنہ دیکھیں یہ والا انجام ہوتا ہے۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقعہ ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی جو ہے وہ تکذیب، رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ یہ قوم سمود کا جو ہے مرکزی شہر تھا، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے اور پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، وہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ تمام دنیا کے مال و دولت اکٹھا کر لیے جائے، ان سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین اور تسلی کے لیے جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے، اور کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، اور صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی موقعاتیہ کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے، اور بعض بیچارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی،
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف و انواع کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ہر طرف سے تانے دیے جاتے تھے، ہر طرف سے جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنائے ہوئے تھے، ہر طرف سے ان کو ذلیل سمجھا جا رہا تھا، اور قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی نہ بچا ہوا تھا. تو اس طرح دوسری طرف سرداران قریش جو تھے دنیا کے نعمتوں سے مالا مال، ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن، ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم نے جو تم کو دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے وہ ہیچ ہیں. رشک کے لائق تمہاری یہ علمی اور اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں پر لٹا رہے ہیں. اور آخر کار یہی جو ہے مفلس اور کلاش ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف متنبع کرنے والا ہوں. یہ اس طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. یعنی کہ دعوت اللہ کا کام کرتے ہوئے جو یہ اتنی تکلیفیں تمہیں دی جا رہی ہیں اس میں آزمائش میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. یعنی مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرتے رہو. سورۃ النحل
सूरत उन-नहल मक्की सूरत है और इसका मरकजी मजमून है, मौजू है शिर्क का अब्ताल और तौहीद का असबात और दावत पैगंबर को ना मानने के बुरे नताइज पर तंबीह और फहमाइश। और जो है इसमें जाती तरबियत जो है इसके अंदर से हम बहुत इसके लिए हमारे लिए इसमें पहलू निकलेंगे और इज्तमाइयत को संभालने के लिए भी हमें इसमें से बहुत रहनुमाई मिलेगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। आ गया अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ, पाक है वो और बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं, और वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है। अब ये आ गया अल्लाह का फैसला, यानी कि वो बस आया ही चाहता है, इसके ज़हूर और नफाज का वक्त करीब ही आ लगा है। अब यहाँ पे अजाब का फैसला भी हो सकता है, यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि फैसला क्या था और किस शक्ल में आया। और इस फैसले से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से हिजरत है, जिसका हुक्म थोड़ी मुद्दत के बाद ही दे दिया गया। और हमें ये मालूम होता है, कुरान के मुताले से मालूम होता है कि नबी जिन लोगों के दरमियान मबूस होता है उनके वजूदो इनकार की आखिरी सरहद पर पहुंच कर ही उसे हिजरत का हुक्म दिया जाता है, और ये हुक्म उनकी किस्मत का फैसला कर देता है। अब वो हिजरत जो है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो उनकी किस्मत का फैसला। अब जाहिर है हिजरत करके एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे, एक घर ही हम चेंज करके दूसरे घर जाते हैं, तो शुरू में जो है वो डिस्टरबेंस तो होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो फिर यूज टू हो जाता है सारा कुछ। तो यहाँ पे भी देखें, हिजरत के लिए जो जब हुक्म आ जाए तो उसके लिए क्या है कि वहां बैठे ना रहो, क्योंकि डिस्टरबेंस तो होनी है, वो निजाम जो चल रहा था वो तो थोड़ा हिलना ही है, तो उसके बाद ही होना है। तो ये हिजरत जो है वो अगर देखें गुनाहों की जिंदगी छोड़ के जो है वो नेकी की जिंदगी की तरफ आना, सबसे बड़ी हिजरत तो यही है। तो उसमें भी देखें थोड़ा निजाम हिलेगा, थोड़ी परेशानी तो होगी, थोड़ा जो है वो कायल करना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो सब सेट हो जाएगा। और तो इसी तरह जब नबी लोगों के दरमियान मबूस होता है और उनके इनकार की आखिरी सरहद पर पहुंच कर उसे हिजरत का हुक्म दिया जाता है, तो ये हुक्म उनकी किस्मत का फैसला कर देता है। इसके बाद या तो इन पर तबाहकुन अजाब आ जाता है, या फिर नबी और उसके मुत्तबईन के हाथों उनकी जड़ काट कर रख दी जाती है। तो हिजरत जब वाकया हुई तो कुफारे मक्का समझे कि फैसला उनके हक में है। कुफारे मक्का समझे क्या बस अब ये चले जाएंगे यहाँ से, फैसला हमारे हक में होगा और हम अब आराम से रहेंगे। जो इन्होंने हमारे साथ ये जो नया दीन लाने की ठोंसने की कोशिश कर रहे थे, वो अब जो है वो खत्म हो जाएगी बात। मगर 8-10 साल के अंदर ही दुनिया ने देख लिया कि न सिर्फ मक्के से बल्कि पूरी सरजमीन अरब ही से कुफ्र शिर्क की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी गई। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस हदायत के साथ लोगों को आगाह कर दो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, लिहाजा मुझ ही से डरो। उसने जमीन और आसमान को बरहक पैदा किया, वो बहुत बाला व बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग बातें करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया। अब फिर देखें इंसान को अल्लाह ताला वो नेमतें, वो एहसानात याद दिलवा रहे हैं कि इसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। उसने जानवर पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी है और तरह तरह के दूसरे फायदे भी हैं। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है कि जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो, जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। अब यहाँ जो है उस दौर के जानवर कि जिनको लेके सुबह निकलते थे, जो कि बड़ी शान के साथ इतना बड़ा रेवड़ लेके निकल रहे हैं, तो वो खूबसूरती उनके लिए बड़ा दिल की तसल्ली के बाइस, और फिर शाम को उन्हें वापस लाते हो और वो तुम्हारे लिए उनका मकसद जो है वो क्या बताया जा रहा है, तुम्हारे लिए बोझ ढो ढो कर ऐसे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जांफशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। इन्हीं के पहले मकसद क्या बताया गया, पोशाक भी है और खुराक भी है। उसकी खालों से जो है वो लिबास बनाते हो, और उसकी जो है वो खुराक कैसे है कि उसका दूध पीते हो और उसका जो है वो गोश्त खाते हो, वो खुराक है। और तरह तरह के दूसरे और बहुत से फायदे उसके अंदर रख दिए अल्लाह ताला ने। और फिर ये कि तुम्हारा काम करते हैं, तुम्हारे
لیے بوجھ ڈھو ڈھو کر ایسے مقامات سے لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں پیشانی کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ جو ہے آج بھی جو ہے وہ جانور یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اس کام میں لگایا ہوا ہے، ہمارے فائدے ہمارے نفع کے لیے لگایا ہوا ہے۔ آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہے ان سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ گوشت حاصل کیا جاتا ہے، اور ان سے جو ہے وہ اور بہت سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور آج ہم کہیں کہ آج تو جو ہے وہ ٹرک اور جیپ اور گاڑیاں اور یہ سارا کچھ آ گئے ہیں، آج تو جانور یہ کام نہیں کرتے، لیکن ابھی بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ کار اور جیپ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور چوپائے ہی بوجھ ڈھو ڈھو کر جو ہے وہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں، اور فوج اور پولیس کو بھی کئی مرتبہ انہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور جب کبھی اللہ نہ کرے جب وہ زلزلہ آیا تھا، بڑا زبردست جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو، تو پھر کیا ہوا تھا کہ جو ایسی جگہیں تھی کہ جہاں پہ کوئی گاڑی جا ہی نہیں سکتی تھی، وہاں پہ کیا تھا، گدھے اور خچر، انہی کو استعمال کر کے جو وہاں پہ سامان رسد پہنچایا جا رہا تھا، اور وہاں سے لوگوں کو نکال کے بھی لے کے آیا جا رہا تھا پہاڑی علاقوں میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ہمارے لیے اس میں بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام پہ لگایا ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ انسان کے لیے کیا سبق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسی کو کرتا رہے۔ اور پھر اس نے گھوڑے اور خچر پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی اور ایسی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا کہ تمہیں علم تک نہیں ہے۔ ایک مکھی، ایک مچھر جو ہے وہ ساری کیا چیزیں ہیں، فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خاموش کارکن ہماری خدمت میں لگے ہوئے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایچوا جو ہوتا ہے نا، جو کہ ہمیں ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو کیوں پیدا کر دیا۔ خاموشی سے وہ کیا کرتے ہیں، برسات میں عموماً نظر آتے ہیں، خاموشی سے زمین کی اوپری تہوں کی مٹی نگل کر، اوپری تہوں کی جو مٹی ہے اس کو وہ نگلتے رہتے ہیں اور اس میں آکسیجن گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ آکسیجن گزرے اس میں سے اور جو ہے وہ قابل کاشت بن جائے، یہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، دیکھیں تھوڑا تھوڑا۔ اور اسی طرح چیل اور کوے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بلدیاں ہیں، وہ کوڑا اکٹھا کرتے ہیں، جمع وہاں سے اٹھایا وہاں لے گئے، وہاں سے اٹھایا وہاں لے گئے، اللہ تعالیٰ کی بلدیاں۔ یعنی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو چیز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ توحید اور رحمت اور ربوبیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اشارتاً نبوت کی بھی ایک دلیل پیش کر دی گئی کہ دنیا میں انسان کے لیے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے ممکن بھی اور عملاً بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت حق تو نہیں ہو سکتے، سچائی تو ایک ہی ہے، اور صحیح نظریہ حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس سچائی کے مطابق ہو، اور اس صحیح نظریے اور صحیح راہ عمل سے واقف ہونا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یہ ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی بنیادی ضرورت وہ کیا ہے انسان کی، کہ اس سے صحیح نظریہ، صحیح راہ عمل مل جائے، کیونکہ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی صرف ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک اونچے درجے کا جانور ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ باقی تو سارا کچھ جانور بھی وہی کر رہے ہیں، انسان بھی وہی کر رہا ہے، مگر ایک ضرورت ایسی ہے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہے، اور اگر یہ پوری نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست ہمارے لیے نبوت کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، قرآن پاک بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے عملی نمونے ان سے کروا کے دکھائے، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا۔ اب اگر اس نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ تمہارے خیال میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور کون سا انتظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور
اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، وہ سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تاروں سے کیسے ہدایت پائی جاتی ہے؟ تارے جب روشن ہوتے ہیں، تاروں بھری رات جو ہے وہ روشن رات ہوتی ہے۔ آج تو ہم جو ہے اس چیز کو جو ہے تصور میں بھی نہیں لاتے کہ آج تو یہ ہماری مصنوعی روشنی ہے جو ہے وہ یہ ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں، باقی اگر نہ جل رہا ہو کوئی بلب وغیرہ تو ہم کہتے ہیں گھوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو اس دور میں جائیں جہاں کی بجلی نہیں تھی بالکل بھی، اور ان تاروں کے ذریعے ہی جو ہے وہ راستوں کے رخ کے ذریعے جو ہے وہ راستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ تو آج جو ہے ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ آج میں اور آپ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب بھی تارے بن سکتے ہیں۔ کیسے تارے بن سکتے ہیں؟ کہ ہم ہدایت حاصل کرنے والے اور ہدایت کو آگے پھیلانے والے بن جائیں، تو ہم بھی دیکھیں لوگ ہم سے ہدایت پانے والے بن جائیں۔ ہم اس طرح علم کو حاصل کریں کہ ہم اس کو آگے پھیلانے والے بن جائیں، تو ہم بھی آسمان کے تاروں کی طرح روشن تارے بن سکتے ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور انسان جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ گمراہی میں چلا گیا کہ جا کے ان سے جو ہے وہ مانگنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن سے تم مانگتے ہو وہ تو کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے، غور کرو، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود مجبور ہیں۔ ایک بندہ انسان مجبور ہے نا، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کی قبروں پہ جا جا کے جو ہے تم دعائیں کر رہے ہو، جن کی قبروں پہ جا جا کے کوئی اولاد مانگتا ہے تو کوئی جو ہے مال مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ خالق نہیں ہے، وہ کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ ہے نہ کہ زندہ ہے۔ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ آج ہماری جو نسل جو کہ دنیاوی علم میں تو اتنی آگے ہے کہ کوئی اس کا ثانی نہیں، لیکن جب یہ والی بات ان سے کی جائے، قرآن کے احکامات سنائے جائے تو کہتے ہیں یہ تو پچھلے کہانیاں ہیں، پچھلی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، چھوڑو ان کو، آج نہیں ایسے ہو سکتا۔ ایسے دہریت چھا گئی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بر بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں،
تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ یعنی کہ اللہ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیات پر بھروسہ ہی کرنا چھوڑ دیا، بالکل جو ہے اس کو پس پشت ہی ڈال دیا، پچھلی قوموں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو نافذ کرو، اس کے قانون کو نافذ کرو، اوپر سے بھی برسے گا اور نیچے سے بھی ابلے گا۔ اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا سمجھ لیا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات اگر قائم رکھیں گے تو معیشت چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی۔ فرسودہ کہانیاں ہیں، پچھلے وقتوں کی باتیں ہیں، اب نہیں ایسے ہوتا۔ اب ظاہری اسباب جو ہیں وہ بس انہی کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا۔ وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں۔ پہلی کیا ہے سزا کہ اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، دوسری دنیا میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور دوسری سزا کیا ہے کہ انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں۔ جب فرشتے جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اب پھر یہ مکالمہ ہو رہا ہے جو ہے فرشتوں کا اور بندے کا۔ اب آگے جو ہے وہ جنتیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے ہم اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں سے ہے جو صریح طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں عموماً یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا، جب قبر میں چلے گئے ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی بن گئے ہیں، تو اس میں عذاب کیسے ہوگا؟ تو حدیث میں قبر کا لفظ مجازن عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری ہچکی سے لے کر بعد سے بعد الموت سے کے پہلے جھٹکے تک انسانی روحیں رہیں گی۔ اب جو ہے وہ منکرین حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی عذاب یا ثواب جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو موت کے سرحد کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر سراسیمہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، اب ان کی روح قبض کی جا رہی ہے تو فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں فوراً اب جو ہے وہ سلام ٹھوکتے ہیں، سلام کرنے لگ جاتے ہیں، اور ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے۔ ایک جو ظالم جو عادی مجرم ہے وہ کیا کرتا ہے، عموماً کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ ٹریفک کے رول ہی دیکھ لیں کہ اگر جو ہے وہ ٹریفک کانسٹیبل نہیں کھڑا تو رول توڑ دیتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ، اور جہاں کھڑا ہے وہاں بڑے الرٹ ہو کے جو ہے وہ اس قانون پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے نا، جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا فوراً جو ہے وہ سیدھے ہو گئے اور فوراً سلام وغیرہ کرنے لگ گئے، اور ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگ گئے کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور جہنم میں واصل ہونے کی پیش کی خبر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ابھی ہم نے وہ آیت نہیں پڑھی جو متقین کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیش کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کیا برزخ کی زندگی احساس، شعور، عذاب اور ثواب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کوئی ثبوت درکار ہے؟ تو اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے کہ جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے
قبض روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ مومن میں جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی صبح و شام وہ آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر۔ اب دیکھیں ہم احادیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب قبر کا عذاب دیا جائے گا تو وہ جو ہے وہ پسلیاں، قبر کو اتنا بھیچا جائے گا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ یا پھر ہم یہ بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے اور یہ آ کے جو ہے اس کو کاٹیں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ آگ جو ہے وہ اس کے لیے جلائی جائے گی اور اس آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیں مولانا اس کو ہمیں اتنا اچھا سمجھا رہے ہیں کہ اس حالت میں روح کے شعور، احساس، مشاہدات اور تجربات کی کیفیت خواب سے ملتی جلتی ہوگی، یعنی کہ روحیں جو ہیں اب منتقل ہو گئی ہیں، فنا نہیں ہو گئی، منتقل کہاں ہو گئی ہیں؟ عالم برزخ میں منتقل ہو گئی ہیں۔ اور ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باز پرس اور پھر اس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے سامنے پیش کیا جانا سب جو ہے اس کیفیت سے مشابہ ہوتا ہے جو ایک قتل کے مجرم پر پھانسی کی تاریخ سے پہلے، اب مجرم ہے پھانسی کی تاریخ سے ایک دن پہلے ایک ڈراؤنے خواب کی شکل میں گزر رہی ہوتی ہے، صبح اس کو پھانسی ہونی ہے، رات کو اس کو یہی ڈراؤنے خواب آ رہے ہوتے ہیں، یہی سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ کل ہم نے خوابوں کی بات پڑھی تھی نا، تو اس کو یہی سارا کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ کل میرے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ اس کو اس کے جرم نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ سارے گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی قبر میں ہوگا کہ جو مجرم ہوں گے انہوں نے اب اپنا جو ہے جیسے ہی فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو وہ کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے جو کہ پہلے نظر نہیں آ رہا ہوتا، تب ان کو وہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے جرم، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں میرے ساتھ، جو ہے اب یہ کیا ہوگا، مجھے ایسے آگ میں ڈالا۔ وہ جو سارا پڑھا سنا تھا جو وہ سارا یاد آتا ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے گا، محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے گا، محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے سارا کچھ یہ۔ تو پھر اسی طرح ایک پاکیزہ روح کا استقبال، پھر اس کا جنت کی بشارت سنا اور اس کا جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے فائدہ اٹھانا، یہ سب بھی اس ملازم کے خواب سے ملتا جلتا ہوگا جو حسن کارکردگی کے بعد سرکاری بلاوے پر ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہوا ہو اور وعدہ ملاقات کی تاریخ سے ایک دن پہلے آئندہ انعامات کی امیدوں سے لبریز ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہو۔ اور پھر یہ خواب، دونوں قسم کے خواب جو ہیں، یک لخت جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس سے ٹوٹ جائیں گے اور یکا یک میدان حشر میں اپنے آپ کو جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر مجرمین حیرت سے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ارے یہ کون ہے، کس نے ہمیں خواب گاہ سے اٹھا لایا۔ اور اہل ایمان جو ہوں گے وہ پورے اطمینان کے ساتھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان سچا بیان ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اب اگلی آیت ہے جس کی ساتھ ہی ہو گئی ہے تشریح، دوسری طرف جب خدا تعالیٰ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہت بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، اللہم ادخلنا منہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے سوا اب کو کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، مگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے اس سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں
تو کیا رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فسیروا فی الارض کا مقصد کیا بتایا کہ سیر کرو زمین کی، چلو پھرو، لیکن صرف سیر ہی مقصد نہ ہو، صرف عیش و عشرت ہی مقصد نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی کام بندہ کرے اس کے لیے کوئی مقصد لے کے نکلے، اور مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ خود ہی سمجھا دیا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ذرا یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے ہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ